नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। और इल्म हासिल करना इतना ज़रूरी है। खाली दुनिया का इल्म से भी कोई फ़ायदा नहीं, और खाली आखरत का भी जो है इल्म हासिल करने से कोई फ़ायदा नहीं। दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। क्यों? कैसे? कोई वजह है इसकी जो मैं बात कर रही हूँ? दोनों का आपस में क्या लिंक है? दुनिया का इल्म और आखिरत का इल्म, हम दोनों क्यों साथ लेके चलें? कोई बताएगा? जी, माइक खोल के बेशक बताइए, जिसको समझ आती किसी बात की, कि दुनिया का भी इल्म है और आखिरत का भी इल्म है। तो दुनिया का भी इल्म हासिल करना जरूरी है, नफामंद इल्म, वो इल्म जो आपको फायदा दे। तो आखरत के हम दिल दुनिया में जो काम करेंगे फिर वो हमारे लिए आखरत में काम आ जाएगा ना। हम जैसे शाबाश, शाबाश, बिल्कुल। दुनिया तो में वो बिल्कुल दुनिया रहकर का जो इल्म है वो आप हासिल करेंगे तो वही आप अप्लाई करेंगे दुनिया में, दुनिया की जिंदगी को अप्लाई करने के लिए, दुनिया में चलने के लिए। और फिर वो आखिरत में आपके काम ऐसे आएगा कि जो उस दुनिया में हासिल किया होगा आखिरत की खातिर। तो लिंक यहाँ पे आता है कि आखिरत की खातिर जो काम किया होगा उसको अल्लाह ताला वाज़े और साफ कर देंगे, और वो आपके अमाल नामे में लिखा जाएगा, आपके अमाल बन जाएंगे। दुनिया के इल्म, दुनिया का अमल, आपका अमाल नामा, जो जिसने खुलना कहाँ पे है? में वो आखिरत में सदका जाके। जारिया हमारे लिए बन जाएगा। जी, अगर वो सही तरह इस्तेमाल सही होगा जी, मतलब जी, जो कुरान और सही सुन्नत जगह के पे होगा मुताबिक। और हमारी नीयत भी हमारी अल्लाह के खातिर होगी उस काम बिल्कुल। की। कल मैं पढ़ी थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इतना इल्म दिया गया, दुनिया के सारा इल्म हमें, मुझे याद आ रहा था कि भाई दुनिया का सारा इल्म उनको अता फरमाया गया। और हजरत अबू बकर हर शख्स से सवाल किया करते थे कि तुम ये किस तरह बनाते हो, तुम किस तरह करते हो, तुम किस तरह कमाते हो। तो ये इल्म भी एक इल्म है जो इंसान सीखता है, दूसरों से सीखता है। तुम कैसे काम करते हो भाई? तुम किस तरह अल्लाह ताला के दीन में तुम किस तरह शामिल हुए हो? तो बात यह है कि ये इल्म हासिल करने के लिए दौड़ना चाहिए। फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ना चाहिए। नहीं कि वो सुस्ती सुस्ती से आ रहे हैं, सुस्ती से जा आ रहे हैं, सुस्ती से बैठ रहे हैं, और फिर सबका टाइम ज़ाया। हमारा वक्त 9 to 10 के दरमियान का वक्त होता है। हम 9 o'clock क्लास शुरू कर देते हैं, ओपन कर देते हैं रूम। तो अल्लाह ताला के फरिश्ते नोट करना शुरू कर देते हैं कौन आ गया टाइम पे, किसने काम शुरू कर दिया, किसने नहीं किया। इसी तरह नमाज के बारे में, इसी तरह जो भी अल्लाह का काम किया जाएगा, और अल्लाह की खातिर किया जाएगा, लोगों की खातिर नहीं। पता नहीं लोग तो खुश होंगे कि नहीं होंगे, और हमारा क्या दर्जा होगा क्या नहीं। हमारी नियतों के ऊपर हमें और हमारी कोशिश देखी जाएगी कि इन सअयकुम लशत्ता, तुम्हारी जो कोशिश है वो सही कितनी है, तुम्हारी कितनी कोशिश रही, तुम कितने भागे, तुमने क्या क्या छोड़ा। आप जो जो इस वक्त छोड़ के क्लास के लिए आते हैं, बैठते हैं या पढ़ते हैं। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज आजमाइश के लिए दी है। दुनिया आजमाइश के लिए है। ये दुनिया में हर नेमत आजमाइश है। हर साहिब नेमत अपनी नेमत से आजमाया जाता है। इस नेमत में गर्क नहीं हो जाना, इस गर्क नेमत का फायदा उठाना है। हमारा काम है अल्लाह की खातिर फौरन खड़े हो जाना है, अपने आप को तैयार कर लेना है। दुनिया तो चलती ही रहेगी, दुनिया ने कभी रुकना नहीं। हमने खत्म हो जाना है, हमने वापस चले जाना है। किस वक्त, कब, कैसे हमारी मौत लिखी है, ये अल्लाह को पता है।
لیکن ہمارے سے پوچھا جانا ہے تم نے کیا کیا، تم نے اپنی امانت پوری کی کہ نہیں۔ قرآن سب سے بڑی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کرائی۔ ان اللہ یامرکم ان تودوا، اللہ تعالیٰ بے شک حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو الاماناتی الی اہلیہا، امانتوں کو طرف ان کے اہل کے۔ آج آپ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر آپ نے سیکھی ہے تو یہ آپ پہ امانت ہے، اس کو آپ نے اب شیئر کرنا ہے، اب اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ وقت بہت کم ہے، کیا آپ کو وقت کم نہیں لگتا؟ مجھے تو لگتا ہے بہت کم وقت ہے۔ ہم، ایک تو ہوتا ہے بڑھاپے کی طرف گامزن دوڑے جا رہے ہیں، لیکن ایک ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ایک منٹ، ایک جھٹکا، ایک آفت، ایک وبال، کیا میں جو کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں؟ ون ٹائپ کیا کریں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ ہیں موجود ہیں یہاں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں، یا میں خالی ہوا میں باتیں کر رہی ہوں؟ تو یہ امانت ہے، یہ امانات ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ اور امانت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو بھی جیسے ادھار کے طور پہ دی جاتی، یا جو آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے دی جاتی، وہ آپ کی اپنی نہیں ہوتی، ملکیت نہیں آپ کی۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور تم جب فیصلے کرتے ہو آپس میں کوئی بات، کوئی فیصلہ کرو، یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اور منافق کی تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جب اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ باتوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسری کون سی بات تھی اگر آپ کو یاد ہو؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کو امانت دی جائے تو امانت کا پاس نہ رکھے، امانت نہ ادا کرے۔ اور تیسری بات اگر آپ نے یاد کی ہوگی، سنی ہوگی، یا آپ نے ریکارڈنگ دوبارہ سنی ہوگی، یا آپ نے نوٹس بنائے ہوں گے تو یہ آپ کو یاد ہوگی۔ تین باتیں ہوتی ہیں منافق کی، جی، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ شاباش سلمہ جی، الحمدللہ۔ لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں میں سے بھی کوئی یاد کر کے بتائے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، یا کیا خالی ہمارے کانوں سے گزر رہا ہے، یا ہم سچ مچ اس کو اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کے لیے ہم اس کو اخذ کرنا چاہ رہے ہیں یا پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری پچھلی آیات۔ ان اللہ کان سمیع علیما، ان اللہ نعم، یہ بے شک اللہ بہت اچھی ہے، جو یعظکم، جو نصیحت کرتا ہے تم کو۔ یہ اللہ کی نصیحت تھی جو ہم سب کے لیے یاد دہانی کے لیے کی گئی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرما رہا ہے، اور ہم اس نصیحت کو کیسے لے رہے ہیں۔ قرآن ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے، لکھی ہے، بھیجی ہے، حکم ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سب کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ادا کرو، اور سب سے بڑی امانت قرآن کی امانت ہے۔ اور یہاں پر مسلمانوں کو بحیثیت ایک امت، اور اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے، حق اور عدل پہ رہنے کے لیے، اور اختلاف سے اس کو دور رکھنے کے لیے، اور یعنی کہ آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ خود تمہارے اوپر ایک آفت آ جائے گی، اور یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ لوگوں توجہ فرماؤ، غور کرو، تمہیں کیا کیا اللہ نے عطا فرمایا، کیا کیا سکلز دی ہیں، کیا کیا چیزیں عطا فرمائی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے۔
اور امانت کا لفظ اپنے وسیع مفہوم میں آ رہا ہے، جیسے امانت کا لفظ یہاں اپنے میں لمیٹڈ اس کے نہیں ہے، ہر چیز امانت ہے۔ جس طرح زمین آسمان میں جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن امانت کے طور پہ زمین اور آسمان اور یہ پہاڑوں پر پیش کیا تھا، اور انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ ایسا ایسا حقوق اللہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کے حقوق کا تعلق ہے، اور یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، دونوں طور پہ اس کو لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت جو جو کچھ آپ کو عطا کی گئی ہے، اس کو شریعت اور اقتدار کے مطابق اس کو سپرد کر دو۔ کیونکہ اگر آپ کو کوئی عہدہ ملا ہے یا حکومت کا کوئی عہدے دار ہے کوئی، تو وہ امانت ہے اس کے پاس۔ جو کچھ بھی آپ ہیں، ماں ہیں اس وقت، وہ بھی امانت ہے۔ اولاد کو کیسی تربیت دینی ہے؟ جی، اللہ اور انصاف پر قائم ہے، حق اور انصاف پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ تو اگر اس صورت کے جیسے پیچھے سے اگر دیکھیں اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اگر تم سے چھین لے، یا پھر اگر تمہیں کوئی آج عزت مل گئی جو کہ ہمیں ملی پاکستانیوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب کوئی چیز دی ہے، عزت دی ہے، تو وہ امانت ہے۔ یہ امانت کسی سے چھین کر تمہیں اگر دی گئی، تمہیں عطا کی گئی، پہلے کس کو دی گئی تھی؟ یہود اور نصارہ کو، اور اب اس کے بعد تم چنی ہوئی امت ہو، تو تم اب یہ کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ کتاب ان کے پاس تھی، پہلے اللہ نے ان کو دی تھی کتاب، شریعت ان کو دی تھی، ان کو حامل بنایا گیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا، انہوں نے اس میں تحریف کر دی، اس کے اندر چینجز کر دیے، انہوں نے خیانت کی، جو فرائض ان کو سپرد کیے گئے تھے ان میں سے کیا کی؟ چوری کر لیے، اپنی مرضی کے مطابق کر لی۔ اس لیے ان کو ان سے لے کر اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ساری امانتوں سے متعلق ایک دن لازماً امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آخرت، دنیا اس لیے دنیا کا علم آخرت میں کام آئے گا۔ دنیا کا علم سیکھا سکھایا آخرت میں۔ آپ نے دنیا کا علم، ڈرائیونگ سیکھی مثال کے طور پر، اب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، دو طریقے سے آپ ڈرائیو کرتے ہیں۔ آپ کبھی ادھر جاتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کو ہارن دیتے ہیں، کسی کو نیچے دے کے بھاگ جاتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، اور دوسری جگہ آپ بہت طریقے سے ہر کام کر رہے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں لیکن طریقے سے کر رہے ہیں، اور آپ کے اجر لکھے جا رہے ہیں۔ ادھر آپ کیا کما رہے ہیں؟ گناہ کما رہے ہیں، حدود سے باہر جا رہے ہیں، لمٹس کراس کر دیے، اور یہاں آپ امانت، جو آپ کو امانت دی گئی ہے، اس کو صحیح طرح ادا کر رہے ہیں۔ جیسے بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی تربیت امانت ہے، ہر ماں کی امانت ہے۔ اب آپ یہی کھیلتے رہے نہیں، باپ کی بھی تو امانت ہے، باپ کا بھی تو فرض بنتا ہے۔ آپ اپنا تو پورا کریں، باپ کرے نہ کرے، آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے باپ کو پوچھا کہ نہیں پوچھا۔ ہم سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی خیانت ہو گئی تو کوئی نہیں ہے جو پکڑے گا اللہ کے سوا، اللہ پکڑے گا۔ اور پھر اہم سب سے اہم جو امپورٹنٹ بات یہاں پہ امانت کی آتی ہے کہ امانت کے سب سے جو تفصیل ہے، اور وہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری آپ کو دی گئی، مثال کے طور پہ آپ کو ایک زمین دی گئی، اس میں آپ کو زمین کے اندر آپ جو مرضی چلائیں، جو مرضی بنائیں، جو مرضی کریں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس زمین پہ
کیا اگاتے ہیں، خیر یا پھر شر، جھگڑے. اور اگر وہاں پہ کوئی جھگڑا یا کچھ پیدا ہو جائے، یا کوئی ایسا امیر اور غریب، یا شریف اور بدماش، یا یہاں پہ ابھی جیسے بات کی جا رہی تھی کہ کوئی کسی کا مال کھا گیا. پہلے تو تھے نا ڈاکو جو سامنے نظر آتے تھے، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی. اب تو سوشل میڈیا کے ڈاکو ہیں، اب تو بڑے بڑے چور ہیں، بڑے بڑے فراڈ ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے غبن کیے میں دوسروں کے مال غبن کر کے کھا گئے. تو ان کا ہر ایک کا ایک دن ہے، انصاف کا دن، وہاں لکھا جا رہا ہے. ہمارے پاس تو وہ ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ہے. ابھی غیر ملکوں میں انہوں نے پراپرٹیز نکالی ہیں کہ کس کس کی کتنی کتنی پراپرٹیز ہے. عام انسان کی حد سے زیادہ، مطلب کہ کتنی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں، کتنے گھروں میں وہ ایک انسان رہ سکتا ہے، کتنا اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے قبر تک. اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے. اور عادل حکمران کا اجر، ان جو 7 لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. کبھی وہ 7 لوگوں کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہے، پڑھی ہے؟ میرا دل تھا وہ 7 لوگوں کو آج میں مکمل کراؤں، تاکہ ہر دفعہ میں پڑھا دیتی ہوں اور ہم بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ 7 لوگ کون ہوں گے جو عدل جو کہاں ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کو کرواتی ہوں. اگر آپ نے لکھنا ہوگا تو آپ لکھ لیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن حشر میں، یعنی کہ عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا. پہلا، عادل حکمران. دوسرا، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے. تیسرا، وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا ہوا، جس وقت نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کو بےتاب ہوتا ہے، تڑپتا ہے اس کا دل. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا دل چاہتا ہے، اور وہ کب آئے گی اس کا اہتمام کرتا ہے، وضو قائم رکھتا ہے. پھر چوتھا، وہ دو شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں. انہیں ان میں کوئی اور غرض نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سوچتے تمہارا خاندان کون سا ہے، تم کہاں سے ہو، تم کہاں سے نہیں ہو. اللہ کی خاطر ملتے ہیں، اللہ کے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ محبت، اور جب ملتے ہیں تو اس کی محبت میں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو اس کی محبت میں. سبحان اللہ. پانچواں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور محبت اور اللہ کی خشیت، اس کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. کبھی آپ کے بہے کہ صرف اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں. چھٹا، وہ شخص کہ جس کے کسی خاندانی کسی نے جسے کسی خاندانی یا خوبصورت عورت نے برائی کی طرف بلایا. یعنی اب تو مرد بھی ہو گیا، عورت خالی نہیں، مرد بھی کو بھی. یعنی دعوت گناہ کے لیے کس کوئی بلاتا ہے، کوئی بھی دعوت، گناہ کی دعوت کے لیے، آؤ شراب پیتے ہیں، آؤ یہاں یہ کام کرتے ہیں، آؤ یہ فراڈ کرتے ہیں، آؤ ایسے کام پیسے کماتے ہیں. پھر اس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسا شخص بھی کہاں ہوگا؟ حشر کے دن عرش کے سائے میں، جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ساتواں، وہ شخص کہ جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا، اللہ کے نام پر کچھ دیا، پھر اس کو چھپایا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی خیرات کو بالکل مخفی رکھا، کسی کو نہ پتا چلے. اور یہ کیسا ہی خیرات ہے، کبھی آپ نے ایک جیب سے نکال کے دے دیا ہو، کبھی آپ نے پرس میں ہاتھ ڈالا ہو تو کسی دوسرے کو پکڑا دیا ہو، کبھی آپ نے انٹرنیٹ پہ دیا، نیٹ پہ دیا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا.
صدقہ نیٹ پہ دے کے آپ فارغ ہو گئے، آپ نے ایپ کھولا اپنا، اور بچوں کے لیے کھانے کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، اسکول کے لیے، کہیں پہ بھی آپ نے جا کے $10، 10 درم، 15 درم ڈال دیے اللہ کی خاطر، ہر مہینے ڈالتے گئے، نہ اگلے کو پتا ہے کہاں سے آیا تھا اور نہ کسی اور کو پتا ہے، لیکن بس وہ ڈلتا جا رہا ہے، اور اگلا بندہ بھی کہہ رہا ہے یہ اللہ کا بندہ کون ہے، اور وہ اس کو غائبانہ دعا دے رہا ہے۔ تو یہ ہے، تو اس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری اس چیز کے لیے ہے کہ اللہ کے ہاں انسان عدل کرے، اور غیر عادل کی سزا بھی بہت سخت ہے، اس وجہ سے تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ جو عدل نہیں کرے گا اس کی بھی سزائیں بہت سخت کی گئی ہیں۔ وہ کس حال میں آئے گا جو اپنی بیویوں کے سامنے حال میں، جو بہت ساری بیویاں رکھتا ہے اور پھر ان میں عدل نہیں کرتا، تو اللہ معاف کر دے، وہ ایسے اٹھ کے آئے گا جیسے اس کا دھڑ جو ہوگا، وہ جسم وہ الگ الگ ہوگا، کیونکہ اس نے الگ الگ معاملہ کیا ہوگا، حق نہیں دیا ہوگا۔ اس وجہ سے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے، یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے، اس وجہ سے اس نصیحت کو پکڑنا ہے ہمیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنا۔ اور آخر میں اپنی اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ میں سمیع اور بصیر کا حوالہ دیا گیا، کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کوئی نا انصافی اس سے چھپ نہیں سکتی۔ یا ایوہ الذین آمنوا، آیا نمبر 59، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی۔ اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ جو پیروی کرنا۔ اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ کہ فٹ سٹیپس فالو کرنا، بالکل فالو کرو بالکل۔ کس کو آج کل ہم ہر کوئی انسٹاگرام پہ اور ادھر یوٹیوب پہ ہر جگہ کہتے ہیں ہمیں فالو کرو، ہمیں فالو کرو۔ اصل فالو کرنے کا کس کو کہا گیا ہے؟ کس کو فالو کرو؟ اللہ اور رسول کو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اول الامر کو تم میں سے، جن کو اپوائنٹ کیا گیا ہو۔ اول الامر کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عہدہ ملا ہو، وہ لیڈرز ہیں، وہ کسی جماعت کے، وہ کسی جگہ کے، جی کسی جگہ کے اول الامر ہیں۔ اولی کیا ہے؟ اولی، اولی ہوتا ہے والے، امر حکم، حکم دینے والے، اور اس میں ہر وہ شخص شامل ہو جاتا ہے جو کہ حکم دیتا ہے گھر میں، جیسے مثال کے طور پہ اپنے میں سے اختیار رکھنے والا، مراد بعض کے نزدیک عمرہ ہیں جو امیر ہوتے ہیں، یا حکام ہیں، یا بعض کے نزدیک علماء ہیں، فقہاء ہیں، اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہیں۔ علماء بھی مراد ہیں، حکم دیتے ہیں نا، وہ ہمیں بتاتے ہیں، اور پھر صاحب اختیار، جن کے اندر اختیار کا، کسی چیز کا بھی اختیار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن کہاں کرنی ہے اطاعت؟ سورۃ الاعراف آیا نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا۔ ان الحکم الا للہ، یعنی کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، لیکن چونکہ رسول خالص اللہ کی مرضی کے اس کے مطابق چلتے ہیں، منشاء الہی کے پورے مظاہر ہیں، ان کی ہی مرضی چلتی ہے، ان کو ہی راضی کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب کر دیا، کہ میں فرمایا کہ الرسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیا نمبر 80 میں ہم نے پڑھا تھا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اس طرح دین کا حصہ ہی ہے، اسی میں سے نکلا ہے، جس طرح قرآن کریم ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اصل میں وہ بھی
حدیث کہلاتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو وہ حکم بھی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں آتا ہے، کیونکہ یا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا نافذ کرنے کو کہتے ہیں، یا امت کی جو جو اجتماعی ان کے مسائل ہیں، جو ان کے مسالے ہیں، ان کو بھی دیکھنا، ان کو ان کی نگہداشت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ سب اللہ اور رسول کے احکامات میں ہی آتے ہیں۔ آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق کر رہے ہیں، تو وہ پھر الگ بات ہے، اس کا کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کا گناہ ملے۔ لیکن آپ اللہ اور رسول کی اطاعت پہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ گھر کے اندر آپ آئے، گھر کے اندر انٹر ہوئے، آپ نے چابی لگائی، آپ نے بسم اللہ کی، بسم اللہ کہا، چابی لگائی، اندر انٹر ہوئے، السلام علیکم کہا، جوتی اتاری آپ نے اپنے رائٹ فٹ سے اتاری، لیفٹ فٹ سے اتاری، جب جوتی پہننے لگے تو پھر رائٹ سے پہنی۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو آپ کے اختیار میں ہیں، اور آپ کرتے جا رہے ہیں۔ کھانا بنانے لگے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں تو آپ اللہ کے کام کرتے ہیں۔ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اولو الامر کی تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ نے صرف اور معروف چیز کی بھی بات ماننی ہے۔ اولو الامر میں ایک واقعہ بھی آ جاتا ہے، ویسے تو میں نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل بتا دی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ پر بھیجا گیا تھا، اور وہاں پر حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں نے حکم نہیں مانا تھا۔ تو جب حکم نہیں مانا تو وہاں کا جو امیر تھا اس نے کوئی اس قسم کا حکم دے دیا کہ تم لوگوں کو تو اجازت ہے کہ بھئی تم لوگوں کو تو حکم ماننے کی، اپنے لیڈر کی بات ماننے کی کا حکم دیا گیا، اب ایسا کرو کہ آگ جلاؤ، اور تم لوگوں نے نافرمانی کی، اب اس میں کود پڑو۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ سارے کھڑے ہو گئے، جو جنہوں نے نافرمانی کی تھی آ، اپنے بادشاہ کی یا اپنے حکمران کی، اور کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے دماغ سے کہ ہم تو اس آگ کے بچنے کی ہی وجہ سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو ہم اب آگ میں کیوں کود جائیں، کس وجہ سے؟ جیسے ہی انہوں نے سوچا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آگ میں نہیں کودیں گے۔ بحث ہونے لگ گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، تو اس پہ یہ آیات اتری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سارا قصہ بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کود پڑتے تو تم ساری زندگی آگ میں ہی کود پڑتے، کیونکہ ایسا حکم جس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کی جائے، ایسے اولو الامر کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی انسان کی، مخلوق کی نافرمانی جائز نہیں۔ جب تک اللہ کی اطاعت کرنا اور سخت معصیت اور گناہ کے کام کرنا، نافرمانی کے کام کرنا، دونوں فرق ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات پر بلا رہے ہیں، لیکن اگر وہ جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، وہ نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر وہ بات نہیں مانی جائے گی، وہ پھر گناہ اور پھر نافرمانی میں لکھا جائے گا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب اگر کوئی تنازع ہوتا ہے، نزع، نون زائن زا آئین، کسی چیز میں تو پھر فردوہ، تو پھر پھیر دو اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم الآخرت پر، ذالک خیرون، اور یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور یہ ہے بہترین انجام کے اعتبار سے۔ یہ میں نے الحمدللہ یہ آیت آپ کو کروا دی تھی، دوبارہ میں نے اس کو اس لیے کروایا کہ یہ تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ الم ترا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان کے جو یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، زوم رکھتے ہیں، زا عین میم، زوم رکھتے ہیں، یزعمون انہم، بے شک وہ ایمان لائے،
وہ ایمان لائے، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، علیہ کا طرف آپ کے، اور وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلک، قبلک آپ سے پہلے، یریدون وہ چاہتے ہیں، این یتحاکموا کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف، وہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ فیصلے کہاں کریں؟ طاغوت کی طرف۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر سرکش طاقت، طاغوت تاہم پہلے روٹ ورڈ بھی کر چکے ہیں اور اس کی ڈیٹیل بھی کر چکے ہیں، کیونکہ ان کا دل کیا کرتا تھا کہ اپنی مرضی سے فیصلے، اپنی مرضی سے جہاں چاہیں، چاہے تو ادھر کریں چاہے تو ادھر، یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول یہاں پہ بتایا گیا کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث کی طرف تم آ جاؤ، مائل ہو جاؤ۔ لیکن اب یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے سرداروں، یہودیوں، یا یہود کے سرداروں یا قریش کی سرداروں کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے۔ اور اس کا حکم عام اب بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم سرداروں کے پاس مت جاؤ، کتاب اور سنت سے تم فیصلہ رو۔ اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب اور سنت سے اعراض کرتے ہیں، اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب سورۃ النور کی یہ آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی، آیت نمبر 51، کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کراتے ہیں، وقد امروا، اور جیسے کہ میں نے پچھلی والی پچھلی والی ریکارڈنگ میں بتایا تھا کہ لوگ جا کر عدالتیں ڈھونڈتے ہیں، دنیا کی کون سی عدالت میں جائیں جہاں زیادہ پیسہ ملے، تو پھر وہ اپنی مرضی سے جب کرتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم کی سزا بھی دیتے ہیں۔ وقد امروا، اور وہ جو حکم دیے گئے تھے، ان یکفروا، کہ وہ کفر کریں گے بھی اس کا، وہ یریدو، اور وہ چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان یدل لہم، یدل لہم دلالم بعیدا، کہ وہ گمراہ کر دے، یدل یعنی کہ دعاد لام لام، وہ گمراہ کر دے، دلالن پھر وہی روٹ ورڈ ہے، دعاد لام لام، گمراہ کر دے ان کو دور کی گمراہی میں، یعنی جب اپنے جب یہ ایسی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب ایسے فیصلے کرواؤ گے تو تمہیں انصاف تو نہیں ملے گا، تو بلکہ کیا ہوگا، مشکل میں پڑو گے اور پھر وہ گمراہی میں پڑ جائیں گے، بڑی دور کی گمراہی، یعنی کہ پھر وہ ان کو نہ، انہوں نے کیونکہ اس نصیحت کو دیکھا نہیں اور فیصلہ اپنے مرضی سے جہاں مرضی چاہا۔ یہاں پہ بہت سارے واقعات بھی آتے ہیں جو کہ یہ فیصلہ کروانے کے لیے جایا کرتے تھے اور یہاں پر اپنی مرضی سے فیصلے کرواتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ اسلام کے اندر اجتماعی اور سیاسی نظام کے بارے میں کہا گیا کہ اسلام میں ایک حکم دیا جا رہا ہے، اللہ، رسول اور اولو الامر، تین جگہ پر جا کے اپنا فیصلہ کراؤ، لیکن اصل میں قرآن اور سنت کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ کوئی چیز اپنی مرضی سے اپنے مطابق آپ نہیں کر سکتے کہ چلو یہ رول آف دا لینڈ یہ ہے تو اب میں اس سے رول آف دا لینڈ سے فائدہ اٹھا کر اور میں اس کی جائیداد بھی ہتھیا لوں اور میں اس سے مال بھی لے لوں اور میں اس سے یہ بھی کر لوں۔ آپ کو معلوم ہے، اس سے میں ایک اگزامپل دوں گی، مثال کے طور پہ یورپ میں ایسے ملک ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں کوئی غلط بیانی کر دوں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو کہ غلط اپنے آپ کو شو کر کے، اپنے آپ کو اپاہج شو کر کے اور ان سے پیسہ لیتے ہیں
ان کی عدالتوں میں جا کر اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم اپاہج ہیں، ہم سے کمائی نہیں ہوتی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، ہم بیمار ہیں، مستقل بیمار، ویسے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اور حکومتوں سے پیسے لے لے کے بٹور بٹور کر اپنے گھروں، اپنے گھر بنا کے پاکستان میں گھر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ جائز ہے یہ ایک ایسے مال لینا اور بٹورنا جائز ہے؟ کیا پاگل بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ؟ مطلب کہ دنیا کی حکومتوں کو تو یہ پاگل بنا سکتے ہیں؟ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر دوسروں سے پیسے ہتھیا لینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ تعالوا، آؤ، الا ما، طرف اس کے جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے۔ سمپل آیات ہے، میں کچھ لمبی تفسیر نہیں کروا رہی۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ تم میری طرف آؤ، میرے میرے احکام کو جانو، مجھے مجھے جانو، مجھے پہچانو، قرآن اور سنت پہ آؤ، اور یہ سب کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو پہ ایمان تو رکھتے ہو لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، اس طرف آؤ۔ اللہ پر انزل اللہ و الی رسول، جو نازل کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ رائے تھا، آپ دیکھتے ہیں، المنافقین، منافقین کو، یسدون، وہ روکتے ہیں، صد، سواد، دال، دال، وہ روکتے ہیں، ان کا، آپ سے، سدودا، رک جانا، وہ آپ سے روک لیتے ہیں کام، وہ جاتے نہیں، وہ اللہ رسول کی بات نہیں مانتے۔ یہاں منافقین کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ آج تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے معاملات اللہ اور رسول کے سامنے پیش کرو، ایمان کا یہی تقاضا ہے، تو کسی نہ کسی بہانے سے کترا جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا آخرت میں، جب ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے، ان فراڈ بازیوں کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے ان پر ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ بھاگے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، تب قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں کسی بری نیت سے نہیں کرتے رہے، نیت ان کی اچھی تھی بلکہ بھلائی کے ارادے کرتے تھے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، بہت ہی اعلیٰ قسم کی آیات، اور آج کل کے ہمارے دین کے مطابق چلنے والی باتیں جو آج کل ہو رہا ہے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سدا یا سدو کے بارے میں عرض کر یہاں پہ آتا ہے، یہاں پہ میں عرض کر چکی ہوں کہ یہ رکنے کے معنی میں بھی ہے، آتا ہے، اور روکنے کے معنی میں بھی۔ اپنے مقدمات کے فیصلے اللہ اور رسول سے کروانے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، آتے نہیں، اس طرف آتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے نے ایک تو یا تو ان کو توفیق بھی نہیں دی۔ فقیفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہاں جی، فقیفہ اذا، تو کیا ہوتا ہے جب، اصابت ہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبتاً، کوئی مصیبت، بما، بوجہ اس کے جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ید، یاد، قدم، کاف دال میم، قدم، ید، یہ اب سب آپ کو روٹ ورڈز اندر دیکھ کے دیکھا کریں کہ کہاں ہے روٹ ورڈ۔ ثم، پھر، جاؤ کا، آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، حلف اٹھانے کے لیے، قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا، اور نہیں ارادہ کیا ہم نے، اللہ، مگر احسانن و توفیقہ، مگر احسان کا اور توفیق اور موافقت کا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا جائے کہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملنے، یعنی کہ ملنے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا، ہمارے، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، یعنی جب اپنے کرتوتوں کے سبب
ان کی پکڑ ہوتی ہے، ان پہ عتاب آتا ہے، اللہ کا کوئی عذاب کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں، تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا، ہم دوسری جگہ فیصلہ کروانے اس لیے گئے تھے کہ وہاں ہم فیصلہ کروائیں گے کہ ہم ان کی بھی رائے لے آئیں، یا آپ سے زیادہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا شاید، بلکہ مقصد یہ تھا کہ صلح اور ملاب کروانا تھا۔ ہم تو صرف ایک ونڈو شاپنگ کرنے گئے تھے وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں، جس پر ہم انہیں جزا دیں گے، ہمیں معلوم ہے ان کی نیت اور ارادے کیا تھے، لیکن اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے اور درگزر فرما دیں ان کو کتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور پیار ہے، اور ان کو واعظ اور نصیحت اور ان کو بات واضح کر کے ان کو اچھی طرح ان کے باطن کی اصلاح کی کوشش رکھیں، ان کو بتائیں کہ تمہیں اللہ کو پتہ ہے تمہارے ارادوں کا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے دشمنوں کی سازشوں کو درگزر کر دینا چاہیے جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، اور اگر کر سکیں تو ان کو واعظ اور نصیحت یا ایسے میسج اچھا سا کر کے ان کو کالم بلیغ کوئی کے ذریعے ہی کوئی اچھی بات بتا دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب منافق مغلوب تھے اور اسلام اور اس کے احکام اور عدالتیں غالب تھیں۔ منافق دوسرے لوگوں سے فیصلہ کرانے پر شرمندہ ہوتے تھے، عذر اور معذرتیں پیش کرتے تھے کہ ہم کیوں گئے ادھر ان سے فیصلہ کرانے، ہم کیونکہ اللہ اور رسول کے فیصلے بالکل سچے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یعنی جب اپنے کرتوتوں کے سبب ان کو پتہ چلتا، مصیبت میں پڑتے، تو پھر انہیں پتہ چلتا کہ یہ تو ہم نے کام غلط کیے ہیں، یہ ہمیں ایسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ بہت ہی گہری آیات ہیں اور بہت ہی اس میں تدبر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل، اور پھر ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین بھاگ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلاتے اور کوشش کرتے کہ وہ یہود سے جو کچھ لیتے ہیں جا کے ان سے اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں، ہماری تو ایسی نیت نہیں تھی، اور تسلیم بھی کرتے، مان جاتے۔ آج یہی ہو رہا ہے جو کچھ میں ایکسپلین کر رہی ہوں، کہ کسی مفاد کی خاطر، اور پھر یہ کہتے کہ ہم نے فساد کی نیت نہیں کی تھی، لیکن ان کی خواہش صرف یہی رہی ہے کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ منہ سے یہ کہتے کہ نہیں ہم تو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہے تھے، لیکن وہ برعکس کر رہے تھے، وہ اختلاف کر رہے تھے، ان کے اندر اناد تھا، یہود اور مسلمانوں کے درمیان حائل، یہ سب کچھ حائل ہو گئی تھی باتیں، وہ زیادہ اس طرح وہ اپنی منافقت کو چھپا رہے تھے، چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اس کو احسان اور توفیق کی خوبصورت الفاظ دے دیا کرتے کہ اس کی تعبیر کرتے تھے کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہم یہ وہاں سے بھی جا کے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ بہت گہری آیات ہیں، لیکن واقعات جو ہیں وہ سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کے چہرے اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیے، ان کے لیے منہ چھپانا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جو اپوزیشن کی جو طاقتیں ہیں کے ساتھ اختلاف یا پالیسیز بنانا، اور پھر ان کے خلاف مسلمانوں کے کام کرنا، ٹولیاں بنانا اور ان کے خلاف چلنا، یہ اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہے ہیں۔ بہت کچھ ہے یہاں پہ بتانے کے لیے، لیکن الفاظ نہیں ہیں۔ تو عوام کے اندر کے کچھ افراد ان کی طرف محبت اور اعتماد کی پینگیں بڑھاتے، اور ان کو امت کی خیر خواہی اور باہمی ان کی
सरगर्मियाँ थीं जो उनकी, उनके बारे में उनको इत्तलाएं देते। और ये जो थी, ये बातें मुनाफिकत में आती हैं। ये सबसे बड़े मुनाफिक हैं। उलाइक अल्लज़ीना यालमुल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं यही लोग हैं वो जो जानता है अल्लाह ताला माफ़ी कुलूबिकुम, जो उनके दिलों में है। फ़ारिद, तो आप एराज कीजिए, अनहुम, उनसे, वाइज हुम, और उन्हें नसीहत कीजिए, उन्हें बाज कीजिए। वकुल, और कह दीजिए, लहुम, उन्हें, फी अनफुसिहिम कौलम बलीगा, उनके दिलों में बात पहुंचने वाली, असर करने वाली। कोई ऐसी बात कर दें उनके दिल को पहुंच जाए, कोई ऐसी नसीहत करें उनको कि उनके दिल को पहुंच जाए। और हमारे पास तो अब सोशल मीडिया है। और फिर बाद में बहुत प्यारी आयत आती है आगे, वमा अरसलना, और नहीं भेजा हमने, मिन रसूल, कोई रसूल, इल्ला, मगर, लियुता, ताकि वो अताअत किया जाए, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वलऊ, और अगर, अन्नहुम, बेशक वो, इस जब, ज़लमु, उन्होंने जुल्म किया, अनफुसकुम, अपने नफ्सों पर, वजाऊ का, तो वो आ जाते हैं आपके पास, फस्तगफिरू, के वो बख्शिश मांगिए, गफारा, गाफारा, वो बख्शिश, के अल्लाह हमें, कि अब आप हमें बख्श दें, बख्श दे अल्लाह ताला हमें। सबसे पहले बख्शिश मांगते हैं, अल्लाह हमें बख्श दे, बस तगफिरा, और बख्शिश मांगते हैं लहुम, उनके लिए, रसूल। अब पहले कहते हैं कि अब अल्लाह ताला हमें बख्श दे, दुआ करें। और फिर कहते हैं बख्श दे अल्लाह ताला के रसूल, आप भी हमें बख्श दें। लवजदू, अलबत्ता वो पाते हैं अल्लाह ताला को, तव्वाबन रहीबा, बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। अगर मांग लेंगे बख्शिश, अपने किए की सजा पे बख्शिश मांग लेंगे, तो अल्लाह ताला उनको माफ भी कर देगा। मुनाफिकीन के दिल का असली राज बताया जा रहा है। फरमाया कि अल्लाह ताला खूब जानता है कि इनके दिलों में क्या है। ये उम्मत की खैर ख्वाही और करने का जज्बा तो है, जो इनसे ये मुनाफकत और तागूत परस्ती करवा रहा है, फसाद करवा रहा है, जो इन्हें इस्लाम की तरफ अभी यकसू होने में इनको देर लग रही है। ये अभी आए नहीं इस तरफ, और ये दिल में ये उम्मीद रखते हैं कि ये मुसलमानों की कोई खैर खाई करेंगे। अगर आते हैं सच्चे दिल से, तो फिर अल्लाह ताला से बख्शिश मांगें। इनकी इस हरकत से सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप एराज कर कीजिए, इनको नेक और अच्छी बातें बताएं, इनको इनको वाज करें इनके ऊपर, और इनके हक में जो कुछ बेहतर है, इनसे ऐसे अंदाज में इनको इन्फॉर्म कर दें, इनको आगाह कर दें कि इनके कान खुल जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं, इनके दिल खुल जाएं, इनके दिल अल्लाह की तरफ आ जाएं। सुभान अल्लाह। मतलब ये कि ये अपनी इस मुनाफकत को छोड़ दें, जो बहानेबाजी कर रहे हैं उसको अल्लाह की खातिर इस हकीकत को जान लें, वाकिफ हो जाएं इस हकीकत से, और अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दें। अलबत्ता इनको नेक और बद अच्छी बातों से समझा दो कि जो ये खेल तमाशे कर रहे हैं, जो इन्होंने तमाशे बनाए हुए हैं, वो खुद इन्हीं के लिए मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। ये खुद उस अपने बनाए हुए गढ़ों में गिरेंगे। और यहाँ पे जो वाज का लफ्ज है ना, उसके मुतलिक ये है कि ये लफ्ज अरबी जुबान में है, और इसमें वार्निंग आती है, वार्निंग का मफहूम आता है। और उनके लिए उनके दिल कौलन बलीगा, बलागत से, कि हकीकत जाहिर कर दो इनके ऊपर, साफ बात इनको बता दो। इस्लाम को कि कोई ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अपने आप को पहुंचा रहे हैं। अल्लाह अपने दीन की हिफाजत के लिए काफ़ी है। अल्लाह ये खुद अपने आप को, वरना ये खुद अल्लाह ताला को तो पता चल रहा ही है, ये अपने आप को खुद तबाह कर लेंगे। और कौलन बलीगा के अल्फाज इस हकीकत को जाहिर कर रहे हैं कि अब ये नसीहत का अंदाज ऐसा हो कि इनके दिलों में उतर जाए, धंस जाए। ये बहरे गूंगों की तरह ना इसको लें, बल्कि इसका असर, इनको असर पहुंचे, बलीग हो जाए, पहुंच जाए, असर, पुरअसर बात हो जाए उनके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हदायत इस वजह से हुई कि आप अगर किसी की गलती पर कोई पकड़ करते हैं, तो अल्लाह ताला, और उनको बता देते हैं कि ये उनकी गलती है, यानी कि उनकी इस्लाह करते हैं, उनकी गलती पर कोई गिरफ्त भी फरमाते हैं, तो कमाल दर्जे की करें, नरम रवैया इख्तियार करें,
کریمانہ انداز اختیار کریں، اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کریم کہا گیا تھا نا، کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان اور انداز ویسے ہی یہی تھا، نرمی والا تھا، لیکن پھر بھی یہ اشارہ اس لیے کیا گیا کہ منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم معافی مانگ لو گے، اور اس میں کیا آ رہا ہے، پہلے اللہ سے معافی مانگو اور رسول سے بھی معافی مانگو۔ اب وقت آ گیا کہ اب اللہ کو پتہ چل گیا، اب تم اپنے آپ کو معافی کے لیے تیار کر لو۔ سب سے پہلے اللہ سے معافی، اور پھر رسول سے معافی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات بتا کے صاف واضح کر دیا گیا کہ اب تم جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور رسول البتہ وہ پاتے ہیں اللہ کو، اس کو توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی کہ رسول کا اصلی مرتبہ، اب یہ رسول کا صحیح مرتبہ واضح فرمایا کہ رسول صرف مان لینے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وہ صرف عقیدت ہی کے لیے نہیں آتے، بلکہ ان کی بات مانی جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن کے تحت ان کو اس لیے یہ اپوائنٹ کرتا ہے، ان کو یہ امانتیں دیتا ہے، امور فرماتا ہے ان کو کہ لوگ معاملات میں، ان احکام میں رسول کے پاس پہنچیں، ان کی اطاعت کریں، اس لیے کہ ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جو لوگ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کی اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے معاملات کو اللہ اور رسول کی طرف نہیں لے کے جاتے، تو پھر انجام کار بھی ان کا دوزخ ہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، ان کے لیے ان کی اصلاح اور ان کی اصلاح کی گئی، اور پھر ان کو کہا گیا کہ اب تم رسول کے استغفار اور شفاعت یہاں پہ آتی ہے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پہ خاص طور پر کہ ان کو کہا گیا کہ ان کی دل جوئی کریں، اب ان کو بتا دیں، اور اور پھر ان کے لیے رسول استغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار بھی کی، اور جو شرط لگائی گئی ہے اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول کا یہ استغفار ان کے لیے اس دنیا میں، یعنی کہ شفاعت دنیا میں بھی معافی، اور شفاعت آخرت میں بھی ان کی کریں گے اگر یہ سچے ہوئے، اور ان کے اس گناہ عظیم کے بخشے جانے کی توفیق توقع ہے۔ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا یہ کہ رسول کی عدالت میں یہ سرخرو بھی ہوں گے۔ بہت پیاری آیت ہے، اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہم دوسروں کو دعا کے لیے کہہ بھی سکتے ہیں، اور دعا کہ اب آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، لیکن ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہر ایک کو کہنا شروع کر دیں، یہ وہ دوسرے کے اوپر امانت اور بوجھ بن جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم ایسا کام کریں کہ دوسرے کی دعائیں لینے والے ہو جائیں، اور دوسرے کے لیے دعا کرنا اور دوسرے کے لیے بخشش مانگنا یہ بھی بہت بڑی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور تمہارے لیے مغفرت مانگیں گا اللہ تعالیٰ کے رسول، تو وہ اپنی گردنیں موڑ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اور بھی آیات میں بتایا جا رہا کہ یہ بہت زیادہ جب ان سے استغفار کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ استغفار بھی نہیں مانگا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اگر یہ معافی مانگتے ہیں تو ان کی معافی قبول کر لی جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ماشاءاللہ قوت الا باللہ، ہم نے اپنا کام آج مکمل کر لیا۔ آیات ہم نے شروع تو کی 59 سے، اور پھر ہم نے 64 تک ہم نے پیج مکمل کیا آج۔ اور استغفار کی بہت زیادہ اہمیت بتائی جا رہی ہے، اس لیے استغفار ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ استغفار اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے اس کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ استغفار کے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آپ سے استغفار کے متعلق بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے۔ میں ٹریول بھی کر رہی ہوں، تو لیکن کلاس میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پہلے جاری رکھتی ہوں، ہم کلاسز جاری رکھیں گے۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا میں کوئی ایسی ایکسپلینیشن نہ کر سکی ہوں، کیونکہ میں یہ حق نہیں ادا کر سکتی، میں بہت چھوٹا بندہ ہوں،
تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.